वेलकम बैक नाजरीन। NTN न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सुकून रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जिस तरह प्रोग्राम में जारी था। इमरान अवान नाथ खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मौलाना नासिर अली शाह ताजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम का आज क्योंकि यौम विसाल है, उनके हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हैदराबाद का पहले रुख कर लेते हैं। इफ्तार का एहतमाम किस तरह किया जा रहा है? अजहर रिजवी हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है, उनसे पैकेज एक बार उनका देख लेते हैं, उसके बाद नात पे आएंगे। जी, हैदराबाद में रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमों की जानिब से शाहरों पर मुसाफिर हजरात के लिए इफ्तार दस्तरखान का इनकार रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में रोजदार इफ्तार करते हैं। रोजदारों की तवाज़े रवायती खजूर और दीगर खानों के अलावा रंग बिरंगी ठंडे मशरूबात से की जाती है। NTN न्यूज़ से बात करते हुए इफ्तार दस्तरखान के मुंतज़मीन का कहना, पहले हम लोग पिछले 5 सालों तक जो है रोडों पे जा के इफ्तार करवाते थे। 3 साल पहले हमने इस स्पॉट को अडॉप्ट किया है, यहाँ पे इसको रेनोवेट करवाते हैं और डेली यहाँ इफ्तार करवाते हैं। पहले के रोजों में 400-500 लोग होते हैं, आगे जाते आते 1000 से भी ऊपर लोग बढ़े आते हैं माशाल्लाह। और डेली का डिफरेंट मेन्यू होता है। आज माशाल्लाह 7 से 8 बेग हैं, आज दाल चावल किया जा रहा है। लेकिन 1000 लोग यहाँ पे इफ्तारी करते हैं ना, तो हमारे साथ 1000 नसीब जुड़ते हैं, तो उनके नसीब से। फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक रोजदार को रोजा खुलवाना बाइस सवाब है। कैमरामैन रिजवान जई के साथ अजहर रिजवी, NTN न्यूज़ हैदराबाद। सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह पलवश ने तारुफ कराया कि मौलाना नासिर अली शाह ताजी साहब भी मौजूद हैं, इमरान अवान साहब भी नात रसूल मकबूल के लिए हम आपसे मुल्तमिस हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी एक दफ़ा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें सब हाज़िर। ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। वो रंग जो रूमी पे जामी पे चढ़ाया था, मुझे पे भी इस रंग की, मुझे इस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना, इस रंग की रंगत भी मुझे पे भी चढ़ा जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती हैं, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती हैं, इस चेहराए अनवर का दीदार
کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا ناصر علی شاہ طائی صاحب، ہم آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، ہم چاہیں گے کچھ ان کی سیرت کے حوالے سے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حضور، آج ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ، اور بالخصوص جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ کا ذکر خیر ہے۔ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 نکاح فرمائے، اور سب سے پہلا جو نکاح فرمایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون تھی۔ اچھا، اس دور کے اندر، جس دور میں شراب نوشی اور زنا بہت عام تھا عرب کے ماحول کے اندر، اس کلچر کے اندر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار یہ تھا کہ آپ کی پاکیزگی کو دیکھ کر لوگ اس وقت آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ماحول کے اندر بھی حضرت خدیجہ کو اس وقت دنیا طاہرہ کے نام سے یاد کرتی تھی، اور یعنی کہ آپ کی پاک دامنی کا جو شہرہ تھا وہ ہر زبان عام پر تھا۔ اور آپ ایک بہترین، چونکہ تاجرانہ خاندان سے تعلق بھی رکھتی تھی اور خود بھی بہترین تاجرہ تھی۔ عرب کے بڑے بڑے جو تاجر تھے وہ آپ کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، آپ کے مال کو لے کے جاتے تھے، لے کر آتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ایک تعلق جو قائم ہوا وہ ایک تجارت کے حوالے سے ہی حضرت خدیجہ کا قائم ہوا تھا، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تجارت کا شہرہ مکہ مکرمہ میں عام ہوا، حضرت خدیجہ کو معلوم چلا کہ بھئی ایک محمد نام کا کوئی تاجر ہے اور اس کی تجارت کے بڑے قصے ہیں، چرچے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کیا گیا کہ اے محمد، آپ ہمارے مال کو لے کر جائیں اور تجارت اس کی کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر رضامند ہو گئے۔ اچھا، حضرت خدیجہ نے
چونکہ سن رکھا تھا کہ محمد عربی کی تجارت میں نفاست بڑی ہے، پاکیزگی بڑی ہے، دیانتداری بہت زیادہ ہے، تو اس نے اپنا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، اسے ساتھ کر دیا اور کہا کہ میسرہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے دیکھنا ہے کہ محمد کا انداز تجارت کیا ہے، ایسی کون سی خوبی ہے جس نے تمام تاجروں کے بیچ میں محمد عربی کو ممتاز بنا دیا ہے، اس خوبی کو تم نے محفوظ کرنا ہے اور واپس آنا ہے۔ اب میسرہ جو تھا وہ ساتھ ساتھ گیا، اور جب تجارت کے ایام ختم ہوئے، نبی پاک علیہ السلام جب واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا کہ میسرہ بتاؤ تم نے محمد عربی میں ایسی کیا خاص بات دیکھی ہے؟ تو میسرہ نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا تاریخی جملہ، اس نے کہا کہ خدیجہ عمر بیت گئی تجارت کرتے کرتے، لیکن جو انداز تجارت محمد کا دیکھا ہے زمانے میں کسی کا نہیں دیکھا، جو انداز تجارت ان کا ہے۔ اس کے بعد ایک تعلق کا سلسلہ قائم ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر نبی پاک علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اس حوالے سے پھر مشورہ کیا، اور پھر وہ ایک نکاح کا بندھن قائم ہوتا ہے۔ پہلی خاتون ہیں مسلمان جنہوں نے سب سے پہلے جب نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اچھا، میں آپ کے پروگرام سے ایک اس بات کو بھی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو نبوت 40 سال میں ملی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی تو دنیا میں جب آتا ہے تو دنیا میں بعد میں آتا ہے، نبوت کا اعلان پہلے ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کچھ کتابوں میں اس طرح باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ 40 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون ہیں، انہوں نے سب سے پہلے خواتین میں اسلام کو قبول کیا، وہ حضرت خدیجہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جب نبی پاک علیہ السلام کے عقد میں داخل ہوتی ہیں، نکاح میں داخل ہوتی ہیں، تو اس وقت ایک مکی کی بہترین ٹاپ کی تاجرہ تھی، اور یعنی کہ یوں کہہ لیجئے ایک اربوں پتی گھرانے سے جن کا تعلق ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب نکاح میں لے آ گئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ میں آپ کے نکاح میں آ گئی ہوں، میرا سارا مال اب آپ کا ہے، آپ کا حق ہے، آپ جسے چاہیں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہی، 25 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مزید گزارا، یعنی 65 ایج تھی تو جب آپ کا وصال ہوا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا تھا حضرت خدیجہ سے، کہ جب حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا ہے تو اسی سال کے اندر چونکہ حضرت ابی طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو حضور نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ یعنی اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، حضور نبی کریم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چند سالوں کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا بھی سایہ چلا گیا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ بھی اٹھا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے واقعات نبی پاک علیہ السلام نے دیکھے، لیکن عام الحزن کسی کو نہیں کہا، غم کا سال نہیں۔ لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے اور حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 25 سال تک اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ حضور نبی کریم نے ان کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، ان کی حرمت کا اس اعتبار سے بھی لحاظ رکھا کہ ان کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضور ان کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی کے ذکر پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ کے اوپر آتا تھا، کہ ہر وقت حضور کی زبان پر حضرت خدیجہ کا ذکر رہتا تھا۔ اور یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں کا عالم یہ تھا کہ جب حضور کے پاس کوئی تحفے تحائف آیا کرتے تھے یا حضور جب جانور ذبح کیا کرتے تھے تو گوشت کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام انتہائی یاد دہانی سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سامان فلاں کے گھر پہنچا دو، فلاں کے گھر پہنچا دو۔ یا رسول اللہ وہ ہیں کون؟ فرمایا کہ میری خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، میری خدیجہ سے ان کا تعلق تھا، تو اس تعلق کو قائم رکھا جائے اور ان کے گھر پر پہنچایا جائے جن سے خدیجہ جن کا احترام کرتی تھی، محمد بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم چاہیں گے تھوڑا سا جس طرح آپ نے ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، بالکل اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں خدمات ہیں،
جو خدمات ہیں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 15 سال تک، تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کے نکاح میں آئی، 40 سال میں اعلان نبوت کا سلسلہ ہوتا ہے. حضور نے کوہ صفا کے دامن پر کھڑے ہو کر، اچھا ابھی تک جو سفر تھا 15 سال کا وہ تو بڑا خاموش سفر تھا. عرب والے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی معاذ اللہ دشمن نہیں تھے. اس وقت تو سب صادق و امین کے نعرے لگایا کرتے تھے، اپنی امانتیں بھی حضور کو دیا کرتے تھے. اب 40 سال کی عمر میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ، ان کو دعوت اسلام دو. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کے دامن پر تشریف لاتے ہیں. واقعہ بڑا طویل ہے. حضور نے اعلان کر دیا کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا تم اس بات پر یقین کرتے ہو؟ تو اس سے پہلے آپ نے ایک عہد لیا. آپ یہ بتاؤ کہ بھائی 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان میں گزارا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ اے محمد ہم آپ کی بات پہ کیوں نہ یقین کریں گے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ کا کردار ہمارے سامنے، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری بات پر اتنا ہی یقین اور بھروسہ ہے تو پھر کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بس اس بات پر کچھ اس وقت کے جو چودھری تھے وہ بگڑ گئے، کیونکہ ان کی چودراہٹ کا سوال تھا کہ اگر وہ اللہ کو ایک مان لیتے ہیں تو 360 جو بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. تو وہ معاملہ خراب ہونے لگا. تو ابو جہل جو تھا وہ وہاں پر باتیں کرنے لگا، لوگوں کو منتشر کر دیا. اچھا اب جو وقت شروع ہوا تھا نا آزمائشوں کا، دیکھیں ایک عورت کا پتہ جبھی چلتا ہے جب اس کے مرد پر کوئی آزمائش کے مرحلے آ جائیں. اچھے حالات میں تو ہر عورت ہی رہنا پسند کرتی ہے، لیکن جب آزمائش کا وقت آ جائے، جب مرد ٹوٹ کر بکھر چکا ہو، اسے سمیٹنے کے لیے جب عورت کھڑی ہو جائے اور اسے سہارا دینے کے لیے کھڑی ہو جائے، یہ ایک اچھی خاتون کی پہچان ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت کرتے ہیں، اب چاروں طرف سے ظلم و ستم کی آندیاں چلنے لگی، چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. کبھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں تو اونٹ کی معاذ اللہ گندی اوجڑی حضور کی پشت اطہر پر رکھ دی جاتی ہے. یہ جرم کیا تھا کہ آپ نے ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دی ہے، آپ نے نعرہ بلند کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. جرم یہ تھا، یہ مقدس جرم تھا. تو حضور پر اب یہ سختیوں کے سلسلے شروع ہوئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بھی ڈالے گئے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ہمیشہ تسلی دیتی، اے محمد عربی آپ حق پر ہیں، آپ کا رب آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو گھبرانے کی حاجت نہیں، آپ کے قدم متزلزل نہیں ہونے چاہیے. ایک اچھی خاتون تھی، وہ سہارا دینے لگی. اس نے یہ نہیں کہا اما خدیجہ نے کہ میں تو عرب کے ایک تاجرانہ ماحول میں نے وقت گزارا ہے، یہ وقت تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. نہیں نہیں نہیں، اما خدیجہ نے فرمایا، کہا کہ اے محمد عربی آخری سانس بھی آپ کے قدموں پر قربان ہے، وقت کیسا بھی ہوگا مجھے آپ کی صحبت پر ناز ہے، آپ کی صحبت پر رہنا ہے. تو ساتھ ساتھ رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں تک کہ میں قبلہ ایک بات آپ سے عرض کروں، مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے کون کون غار سور یا غار ہرا کی حاضری کر چکا ہے. نہیں، اگر کسی نے دی تو اللہ سب کو عطا فرمائے. میں بارہا وہاں پر گیا ہوں. غار سور جو ہے اور غار ہرا، یہ عرب کے دو بڑے بڑے پہاڑ مشہور ہیں، ان میں دو غار ہیں. غار ہرا کی جو اونچائی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہے، اور غار سور جو ہے وہ 5000 فٹ کی بلندی پر ہے. ٹھیک ہے، ڈبل لیول. میں الحمدللہ دونوں جگہ پر پیدل گیا، حاضری دی. غار ہرا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا کہ حضور اکثر وہاں تشریف لے جاتے تھے. اچھا، عبادت اور ریاضت کا سلسلہ ہوتا تھا. میں ایک خاتون کی قربانی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2500 فٹ کی بلندی. اچھا، آج ہم جب جاتے ہیں تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، کچھ راستے ہموار کر دیے گئے ہیں، کچھ جھاڑیاں ہٹا دی گئی ہیں، بالکل وہ لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ پہاڑ چمک رہا ہوتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے کیا کیفیت ہوتی، خاردار راستے تھے، معاملات تھے. نبی پاک علیہ السلام کئی روز تک غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں مناجات میں مصروف رہتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا دینے کے لیے رسول اللہ کو 2500 فٹ کی بلندی پر جایا کرتے تھے. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آج میں اور آپ ہم سب کی بات نہیں کر رہے، میں ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ رات کے 3 بجے مرد اگر گھر میں داخل ہو
اور وہ سوئی ہوئی بیوی کو اٹھا کے کہے کہ جلدی سے کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھیں تو چہرے کا مزاج تبدیل ہوتا ہے نا، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی وہ فریج میں رکھا ہے، آپ اوون کر لیجئے، اٹھا کھا کے لیجئے. کھا لیں. یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ فوراً ایک اشارے پر اٹھ کر دے دیا جاتا ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. علی بھائی مجھے پتا ہے آپ کو نا اندر سے کچھ غم آپ کو ستا رہے ہیں. مولانا صاحب موجود لوگ موجود ہیں. مولانا صاحب اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.